अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस सैयदा फराह रहमान। आप सबको आज फिर एक लाइव इंटरव्यू के साथ ज्वाइन कर रही हूँ और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है मेरे साथ, जिनके साथ आज हम बात करेंगे। मेरे साथ फ़ाखिर इमरान राजी साहब मौजूद हैं और फ़ाखिर जो हैं वो CEO और को फाउंडर हैं RGB लॉजिक्स के। तो आज हमारा प्लान यही है कि फ़ाखिर को हमने, क्योंकि बहुत टाइम दे के उनसे पकड़ा है उनको, उनके पास एक्चुअली टाइम नहीं होता, लेकिन ये कि हमारी कोशिश ये थी, हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे थे कि पिछले 1-2 हफ्ते से, कि क्योंकि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और बाय दैट टाइम आप ये इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत सारी उस सीरीज़ में चीज़ें आ चुकी होंगी, जहाँ पे देखेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन, ट्रेनिंग और इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक इमरजेंस है, इन सारी चीज़ों पे हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं। सो दिस टाइम फ़ाखिर इमरान राजी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाखिर, आपको सबसे पहले तो बहुत हम वेलकम करते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, और आज आपसे बात करने का क्योंकि ये है कि हमारे पास वक्त है, आज आपसे बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि जैसे मैं भी कह रही थी कि ट्रेनिंग्स के अंदर, टेक्निकल ट्रेनिंग्स के अंदर, खास तौर से IT सेक्टर, डिजिटल सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेनिंग्स अब बहुत ज़्यादा हम करवाने हैं। डिफरेंट जो हमारे टैप्टा के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन होती जा रही हैं, और एज प्रोफेशनल जितना आप लोगों की इंसाइट होती है जो आप स्किल सेक्टर को दे सकते हैं, वो इनवैल्यूएबल होती है। तो सबसे पहले तो हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आई वुड लाइक कि सबसे पहले आप अपने आप थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करवाएं हमारे व्यूअर्स को, और फिर हम इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट में आपने दे दिया है नाम का, मैं बेसिकली पाकिस्तान के अंदर बैठते हुए ई-कॉमर्स कर रहा हूँ बाहर की दुनिया में। स्पेसिफिकली हम जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जो कि ब्रांड बिल्डिंग की तरफ हम जाते हैं, ब्रांड्स बिल्ड करते हैं। इस तरह मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं ई-कॉमर्स के, शॉपिफाई हो गया, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, अमेज़ॉन, टिकटॉक शॉप। तो पाकिस्तान के अंदर आज जितना ट्रेंड है ई कॉमर्स का और लोग कुछ करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो वो इन स्किल्स को सीख रहे हैं, और स्किल्स को सीख के कुछ लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, और जिन लोगों के पास टाइम भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, वो अपने लिए खुद अपने बिजनेस को जो है वो लेके चल रहे हैं। तो हम लोग भी दोनों चीज़ें कर रहे हैं, एज एन हम लोग सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं और हम लोग अपने ब्रांड्स वगैरह भी मैनेज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो मेरा कॉर्पोरेट का मैंने तकरीबन 10-11 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा, कि मैं जॉब करता था, और 2013 से ऑनवर्ड्स 2022 में मैंने जॉब क्विट की। तो उससे पहले 2021 में जब ई कॉमर्स आया था, तो मैंने ई कॉमर्स के ट्रेंड को देखते हुए, जैसे सबने ई कॉमर्स में जंप इन किया, तो मैंने भी उसी टाइम पे जंप इन किया, और मैंने फिर चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि जी इन फ्यूचर क्या चीज़ आगे चल सकती है। तो उसको देखते हुए फिर मैंने ई कॉमर्स के अंदर जब जंप इन किया, तो मैंने फिर वहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया, और उसके बाद विद द टाइम फिर मल्टीपल लोगों के साथ अटैच होकर सर्विसेज ऑफर की, अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उनको जो है ना वो बिल्ड किया, और फिर विद द टाइम 2022 एंड पे मैंने जॉब यही मेरा बिल्कुल फ़ाखिर, यही आपकी जर्नी से मुतालिक भी बात, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था कि माशाल्लाह टुडे यू आर CEO एंड यू हैव को-फाउंडेड RGB लॉजिक्स, लेकिन इससे पहले भी तो एक सोलो जर्नी होती है हर एक ऐसे इंसान की जो एक तरह से सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस से गुजरा हो। बहुत सारे यंग माइंड्स अभी आपको देख रहे हैं, और ऑब्वियसली ई कॉमर्स एक ऐसा वर्ड है कि अगर किसी को इसकी ज़रा सी भी बेसिक्स भी नहीं पता ना, तो इंटरेस्ट तो उसके अंदर मौजूद है। और जब लोग किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि जो एक्चुअली उसने ही हैज मेड हिज प्लेस, तो उनको उससे पहले इस एक मार्क को हासिल करते हुए एक ये जर्नी क्या थी, ये एक सोलो जर्नी जिसके अंदर एक सेल्फ लर्निंग थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सीखते के मरहले में आपने एडअप की, अपने अंदर स्किल्स एडअप की होंगी यकीनन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और फिर ये कि आपका फोकस किन चीज़ों के ऊपर रहा, आप अपनी जर्नी के मुतालिक एज ए सोलो लोन लर्नर ये बताएं, बिकॉज ये कि बहुत सारी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके माइंड में यही होता है कि मैं अकेला हूँ,
یا مجھے صحیح گائیڈنس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, یا میں کس طریقے سے, اور بہت اسی طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں انہیں میں کہیں وہ کھو جاتے ہیں اور پھر وہ کوئٹ کر دیتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا, ابھی ہم آج جی پی لاجکس کا آج ہم سی ای او سے بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے وہ فاخر عمران راجی جو تھوڑے سے ان جابس کے ساتھ ساتھ اس پہ فوکس کر رہے تھے, اور اسٹرگلنگ ٹائم بھی رہا ہوگا, ان ساری چیزوں پہ بھی تھوڑے سے ضرور بات کریں گے آج ہم. پلیز وہ بھی شیئر کریے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جب آپ سولو کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ along with ڈائریکشن. اگر آپ کے پاس مائنڈ سیٹ ہے اور ڈائریکشن نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی اس ڈیسٹینیشن کو ریچ نہیں کر سکتے جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں. اب بہت سارے مطلب اگر میں اپنا بتاؤں کہ جی میں نے جب سولو جرنی اسٹارٹ کی تھی تو میں نے اپنے اون پہ کی تھی, میں نے کسی سے ٹریننگز نہیں لی تھیں, میں نے پہلے خود یوٹیوب, گوگل اور جتنے گوگل کے اوپر پلیٹ فارمز ہیں, میں نے اپنی لرننگ وہاں سے شو اسٹارٹ کی تھی کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا. اگر میں ڈائریکٹلی کورس کرنے کے لیے چلا جاتا تو مجھے ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو جانے سے پہلے میں نے اپنی ایک جرنی اس طرح اسٹارٹ کی کہ جی میں نے پہلے اس چیز کو سمجھا کہ میں نے کرنا کیا ہے, میں نے اس کی بیسکس کو انڈرسٹینڈ کیا. جی فاخر, اس میں ایز ٹرینر میں تھوڑی سی انپٹ یہ دینا چاہوں گی, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں کورس کرنے چلا جاتا, بیکاز ہم خود کورسز آفر کرتے ہیں, لیکن جو ایک لمیٹیشن مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں, خاص طور سے ای کامرس جیسے فیلڈ کے اندر, وہاں پر ڈائیورسٹی بہت ہے, اور جو بالکل کورسز ہیں وہ آپ کو بہت لمیٹڈ قسم کا ایک پرسپیکٹو دیتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اٹ ایڈز اپ ٹو فیلئر, اٹ ایڈز اپ ٹو فیلئر 100%. اور جب اچھا یہ جی پلیز. واٹ آئی تھنک از کہ جی ٹرینر آپ کو صرف اے بی سی پڑھا سکتا ہے, آپ نے اس سے ورڈز آپ نے آگے خود بنانے ہیں. تو ٹرینرز ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ کے ٹرینرز ہیں وہ صرف آپ کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ڈائریکشن ہے. اب بچہ کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی میں آگے اس کو کس طریقے سے اسکیل کر سکتا ہوں. اب اسکیل کرنے کے لیے اس کو تھیوری کی طرف زیادہ جانا پڑے گا, along with پریکٹیکل سیشنز اس کو کرنے پڑیں گے. تو یہاں پہ بچہ تبھی سیکھتا ہے کہ جی جب اس کے پاس دونوں چیزیں ہوں. اب میجورٹی جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ جی اگر کورس کر لی ہے تو ان کو اب یہ نہیں پتا کہ جی اب ہم نے آگے جانا کہاں ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ پریکٹیکلی ہاں جی پریکٹیکلی ان کے پاس نہ کلائنٹس ہیں, نہ کلائنٹس ان کو جو ہے وہ آن بورڈ کریں گے جسٹ بیکاز کہ دے آر دا نیو پیپلز کہ جو ابھی کام کر رہے ہیں, تو ان کو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو ان کو کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ جی تاکہ میرے اوپر یا میرے پروجیکٹ پہ ہٹ اینڈ ٹرائل نہ ہو. تو اسی طریقے سے میں نے تقریباً 1.5 مہینہ 2 مہینے میں نے سیکھا خود سے, اور اس کے بعد پھر میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا, اور انفارچونیٹلی آئی ول سے کہ جی میرا ایکسپیرینس بہت برا رہا اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. یعنی کہ وہاں پہ وہ چیزیں بتائی گئیں کہ جی جو آئی تھنک کہ جی بہت بیسکس تھیں اور ہمیں شاید اس سے زیادہ کی ضرورت تھی. تو آج وہ سولو سے لے کے آج سی ای او آر جی بی لاجکس کو یہاں تک لے کر آنا, اس کے پیچھے جو لرننگز ہیں, جو اسٹرگل ہے, وہ ساری 100% خود کی ہے. یعنی کہ خود سیکھا اور خود چیزوں کو امپلیمنٹ کیا, اور ساتھ میری ٹیم ہے کہ جن کے ساتھ مل کے, کیونکہ جب آپ سولو کام کرتے ہیں نا تو آپ سولو ایک حد تک بڑھ سکتے ہیں آگے. اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے, آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, تو آپ ایونچولی اسکیل کرنے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ کسی بھی جی فاخر یہیں پہ میرا کوشچن ہے آپ سے کہ اب کیونکہ ہم یہاں پہ وہ اسٹیج ڈسکس کر رہے ہیں کہ کب آپ کو لگا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ناؤ ٹو فارم اے کمپنی, ٹو فارم اے سیٹ اپ, ٹو گرو, یہ کب آپ نے سوچا کہ یہ اب ایک وقت آ گیا آئی شوڈ ٹیک دس اسٹیپ؟ یہ اچھا میں نے مئی 2021 کے اندر میں نے ایکسپیرینس کا بتائیے کہ آپ کب سیٹسفائیڈ ہو گئے تھے ایکسپیرینس وائز, اور یو ور کمفرٹیبل ٹو جمپ ان. جی جی ابھی لوگوں کو لگتا ہے کہ جی جرنیز جو ہیں وہ بڑی آسان ہوتی ہیں, بٹ وہاں پہ ڈی موٹیویشن اس سے کئی زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کو پروجیکٹ نہیں مل رہا ہوتا, کلائنٹس آن بورڈ نہیں ہو رہے ہوتے, آپ 100% اپنا دے رہے ہوتے ہو,
آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو ایونچولی آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہو. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ مئی 2021 میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے اچھا رائٹ آفٹر 1.5 منتھ اور سو مطلب آئی کلوزڈ اے کلائنٹ اور مجھے کلائنٹ مل گیا. جو میں نے سیکھا تھا میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور لیٹر آن ہم اس کے ساتھ کام کرتے رہے. لیکن اس کے بعد جولائی سے لے کے دسمبر تک میں نے مور اور لیس 50+ میٹنگس آئی گیس کی ہوں گی ملٹیپل کلائنٹ سے, لیکن کوئی بھی ایک جاب میں کلوز نہیں کر پایا. لیکن میں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں, کیونکہ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ریکوائرڈ از کنسسٹنسی. ٹھیک ہے, تو میں نے جب دیکھا کہ جی میری میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں, کلائنٹس آن بورڈ نہیں ہو رہی, تو دیر مسٹ بی سم تھنگ وچ آئی ایم ڈوئنگ رانگ. سو آئی ٹوک اے بریک ایٹ دا اینڈ آف 2021 دسمبر, اور دین آئی سیٹ اور آئی تھنک کہ جی میں نے کیا کیا غلطیاں کی. تو میں نے اپنے 6 مہینے 7 مہینے ریکال کیے کہ میں نے کیا کیا کیا. تو آئی کیم ٹو نو کہ I just not made a mistakes, I made a lot of blunders. میں نے اپنی غلطیوں کو خود آئیڈینٹیفائی کیا کہ 50 لوگ اگر آئے تو 50 لوگ میں سے کیوں کوئی کنونس نہیں ہوا, کسی نے مجھے ہائر کیوں نہیں کیا. تو میں نے اپنی مسٹیکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے آپ سے ہی کہا کہ جی ایک چانس اور, اگر اب نہیں ہوا تو میں اس کا مطلب ہے یہ فیلڈ میرے لیے نہیں بنی. تو 2022 دسمبر کے سے آن ورڈس آئی کلوزڈ 7 اور 8 اسٹریٹ کلائنٹس ان اے رو. اچھا, اپنی غلطیوں سے سیکھ بالکل ایسے ہی. اچھا, یہ والی بات اپنی غلطیوں سے سیکھنا, اپنی جرنی کو مائنڈفلی آبزرو کرنا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج آپ کی باتوں سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو. اور آپ کی جرنی پہ بات کر کے بھی, اور آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے بیکاز یہ کہ لوگ ان ساری چیزوں کی طرف ہمارے ینگ مائنڈس جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کوئی بھی جرنی جو ہے, کوئی بھی روڈ جو ہے آپ کو اس سکسیس تک جو لے کر جاتا ہے وہ اتنا اسموتھ نہیں ہوتا. آپ کی باتوں سے بھی ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے. اور obviously کہ یہ ساری چیزیں کہ مائنڈفل رہنا, چیزوں کو آبزرو کرنا, خود اپنے آپ کو آبزرو کرنا کہ کہاں پر ہمارے جو ہے وہ ایسے لیکنگس تھیں, اور پھر خود ہی ان کے ساتھ ڈیل کرنا, یہ امیزنگ جرنی ہے ماشاء اللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آج کل پاکستان میں جو سینیریو ہے ای کامرس کا, ویب ڈیولپمنٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, obviously یہ ایسی الفاظ ہو گئے ہیں کہ بز ورڈس کی طرح ہر کوئی ان کا نام لے رہا ہے, ہر کوئی کر رہا ہے. دیر آر سو مینی ٹریننگس, بہت سارے بزنسز ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ واٹ از ایکچولی لائک ورکنگ ان پاکستان ان دیز فیلڈس. کیا یہ پوری دنیا میں جیسے یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے اسپیسیفکلی پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا چیلنجنگ ہے, وہ آپ چیزیں ہمیں بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر. ای کامرس اس ٹائم پاکستانیوں کے لیے چیلنجنگ بنا دیا گیا ہے, تھا نہیں, بنا دیا گیا ہے, کیونکہ جس طریقے کی پالیسیز آ رہی ہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بیسکلی وہ سپورٹ نہیں کر رہی ای کامرس کو, وہ ای کامرس کو اپنے ڈاؤن فال کی طرف دوبارہ لے کے جا رہی ہے. اگر ہم پچھلے 4 سال کے اندر دیکھیں کہ 2021 سے آن ورڈس کہ ہم نے ای کامرس میں ایئر بائی ایئر ہم نے کیا گروتھ کی ہے, تو آج ہم جو ابھی آئی گیس میں ریسنٹلی اسٹڈی کر رہا تھا, انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے, انہوں نے پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری کے بارے میں بتایا کہ جی جو آج نیئر ٹو 10 بلین پہنچ گئی ہے. اب ہم نے اس 10 بلین کو 100 بلین بنانا ہے, ہم نے 10 بلین کے اوپر نہیں رہنا. یو ایس اے کی جو انڈسٹری ہے, مارکیٹ ہے, دیٹ از اراؤنڈ اور نیئر ٹو اوور 6 ٹریلین ڈالرز. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے جسٹ ایک اسٹارٹ لی ہے, ہمارے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے کہ جس کی بیس کے اوپر ہم 10 سے 100 بلین میں اس کو کنورٹ کر سکیں. جو آپ نے بات کی کہ جو ٹرینڈز ہمارے یہاں پہ چل رہے ہیں, تو یہ وہ سارے ٹرینڈز ہیں جو آج سے 10 سال پہلے بھی تھے, لیکن لوگ ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے. ویب سائٹ آپ اگر 20 سال پہلے چلے جائیں تو مائکروسافٹ کی ویب سائٹ شاید تب بھی تھی, ٹھیک ہے, امیزون تب بھی تھا,
دراز 10 سال پہلے 15 سال پہلے تب بھی تھا, لیکن آج ہر بندہ اس کو جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لاسٹ جنریشن جس طریقے سے آئی اور ان لوگوں نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا, اور 2021 کے اندر جب ایک ای کامرس کا ٹرینڈ پاکستان کے اندر جو ہے وہ امپرووائز ہوا, تو وہاں سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جی جو پاکستانیوں کی زبان کے اوپر بار بار آنا شروع ہو گئی. بس ورڈز بن جی گئے. ہاں جی. تو اب ویب ڈیولپمنٹ ہو, ایپ ڈیولپمنٹ ہو, آپ کی موبائل ایپس ہوں, یا گرافک ڈیزائننگ ہو, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل ڈیجیٹل میڈیا, مارکیٹنگ, ای یہ کامرس, سب چیزیں یہ آج سے 20 سال پہلے بھی تھیں. لیکن 20 سال پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہم 20 سال پہلے کہاں پہ تھے, تو obviously ہم یہاں پہ نہیں تھے. تو ود دا ٹائم وہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں, اور ان سب کو لے کر آیا سوشل میڈیا. کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو وہ ہر کسی کے پاس جاتی ہے. تو جس کو نہیں بھی پتا ہوتا نا, وہ بھی پھر اس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. صحیح. اوکے فاخر, میں آپ سے, کیونکہ آپ کا قیمتی وقت ہم لے رہے ہیں, تو یہاں پہ کچھ ہم ٹیکنیکل باتیں بھی کر لیں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ Amazon پرائیویٹ لیبل یہ اسٹل ایک وائبل ماڈل ہے پاکستان میں ٹو میک انٹری ان دس؟ 100% if done in the right way. اوکے. اچھا آپ نے کہا نا if done in the right way, آپ یہ بتائیں گے کہ نیو انٹرنٹس ایکچولی کیا کرتے ہیں, ایسی کیا مسٹیکس ہوتی ہیں جو اوائڈ کرنی چاہیے, جو بہت امپورٹنٹ ہے, ایٹ لیسٹ ایسی باتیں جو ہر ایک کو اپنے دماغ میں when you are making entry into this field ہونی چاہیے وہ باتیں, you have to be careful about it. اگر میں اسپیسیفکلی امیزون پرائیویٹ لیبل کی بات کرتا ہوں نا, تو بیسکلی وہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, پوری دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ یو ایس کے اندر. اب آپ نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس پلیٹ فارم کے پروٹوکولز اور پالیسیز کو دیکھنا ہے کہ اس کے پروٹوکولز اور پالیسیز کیا کہتے ہیں, اور وہاں پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے بزنس کو بلڈ کرنے کے لیے. اب امیزون کے اوپر ملٹیپل بزنس ماڈلز آپ کر سکتے ہیں, لیکن 2021 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو تب سے آج تک میں نے 3-4 بزنس ماڈلز پہ کام کیا. لیکن ان 3-4 میں سے میں نے صرف یہی دیکھا کہ ایک ہی بزنس ماڈل ہے جو کہ سسٹینیبل ہے, لانگ ٹرم, جس کے ایڈوانٹیجز ہیں, اور جو کہ آپ کا ایسٹ ہے پاکستان میں بیٹھ کے. آپ ایسٹ ایسے کہہ سکتی ہیں کہ جی آپ نے ایک پراپرٹی بلڈ کی, پراپرٹی گھر بنایا آپ نے, اور 5-10 سالوں کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اگر آپ نے 40 لاکھ کا بنوایا تھا تو 10 سال کے بعد وہ 4 کروڑ کا ہو گیا. تو یہی امیزون پرائیویٹ لیبل کے اوپر ہے کہ جی آپ نے پہلے اس کو بلڈ کرنا ہے اس طریقے سے جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ نے 3-4-5 سال آپ نے اس کو دے دینے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو ملینز آف ڈالر کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی نیٹ ورتھ رکھے گا, جو کہ باہر کے ملک میں ہوگی. اور باہر کے ملک سے جب ایونچولی پیسہ پاکستان آئے گا تو اس میں بینیفٹ کس کا ہے؟ ہمارے پورے ملک کا. جو گورنمنٹ کو ڈالرز چاہیے تو وہ وہاں سے یہاں پر آئیں گے. تو اس کے لیے ہمیں ایسی چیزوں کی طرف جانا پڑے گا کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ جی لوگ انلیگل ویز کی طرف نہ جائیں. جیسے حوالہ ہنڈی کا بہت بڑا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے اور لوگ کرتے ہیں. پھر بینکس نے اکاؤنٹس بلاک کرنے شروع کر دیے, کوئی یو ایس ڈی ٹی پرچیز کر رہا ہے, P2P کر رہا ہے, بینک اکاؤنٹس کی ایک چین جو ہے بلاک ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ پالیسیز نہیں ہیں. اگر پالیسیز ہوں گی تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اچھا بالکل ویری رائٹ فاقر. اچھا ٹورڈس دی اینڈ تھوڑا سا ہم ایک بڑا امپورٹنٹ آپ سے یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں بیٹھ کر ایک گلوبل مارکیٹ کو سرو کرنا, یہ اپنے آپ میں ایک بہت یونیک ویلیو ہے کسی بھی بزنس کے لیے, اور اس کے اپنے چیلنجز ہیں, اپنے کمپٹیشنز ہیں. میں چاہوں گی کہ ایک اس چیز کے اوپر بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ یہ جرنی آپ کی ابھی تک کیسی رہی ہے, اور آپ اپنے اراؤنڈ بھی جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, کمپٹیٹرز بھی ہیں اس بزنس کے اندر بھی ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس جرنی, ان جرنیز کو بھی آبویسلی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ گرو کر رہے ہیں, یا اگر گرو نہیں کر پا رہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ جیسے ہم نے بات کی نا کہ کن معاملات میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, اپروچ کہاں پر غلط ہو جاتی ہے. ساتھ یہ بات بھی اگر ہم ایڈ کریں ٹورڈس دی اینڈ کہ پاکستانی اپنی کیا یونیک ویلیو ایڈ کرتے ہیں ٹورڈس, کیونکہ پاکستانی
بہت سارے اس فیلڈ میں لائک ماشاء اللہ آپ اسٹیبلش ہو رہے ہیں اس کے اندر, اور پاکستانی بین ویری سکسیزفل اس کے اندر. تو جو ہیں وہ ایز پاکستانی کیا اس میں ایڈ کرتے ہیں ایسا کہ جس کو آپ کہیں کہ ہم کہیں کہ پاکستان میں یہاں سے اس کریئر میں بہت سکسیزفل لوگ جا رہے ہیں. تو اس بارے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ کا کوئی کامنٹ ہونا چاہیے. اب آپ نے 3-4 سوال کر دیے اپنے ایک ہی سوال کے اندر. پہلے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان سے یہ جو بلڈ کر رہے ہیں آپ یہاں سے اور گلوبل مارکیٹ کو صاف کرنا, اس پر آپ کا کامنٹ. دیکھیں یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو باہر نہیں جا سکتے, جنہوں نے باہر اپنے ایسیٹس بلڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اسکلز ایسی ہیں کہ جی آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں, یہ آپ کو کما کے دے رہی ہیں, یہ آپ کو کما کے دیں گی اگر آپ کے پاس اسکلز ہیں. اب ایک سمپل اسٹینڈرڈ اگر ہم دیکھیں کہ جی لوگ جاب کرتے ہیں, اب وہ 9 to 5 جاب ہے, 9 to 6 ہے, واٹس ایور جاب ہی ہے. تو آپ نے اگر بڑا بننا ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کو بڑا بنائے گا. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی میں کسی کے لیے ایفرٹس کر رہا ہوں, تو وہ ایفرٹس اگر آپ اپنے لیے کریں, obviously this things take some time, but eventually make your goal کہ جی you have to start your own business either after 2 years or 5 years, but کرنا آپ نے اپنا ہے. تو آپ نے اگر جاب کی ہے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا اپنے انوائرمنٹ کے اندر کہ جی میرے آس پاس چیزیں کیا غلط ہوئیں. اب میں نے جب جاب کی 10-11 سال, تو میں نے ہر اس چیز کو اپنی کمپنی کے اندر میں نے ٹھیک کیا کہ جی جو مجھے لگتا تھا کہ جی یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. یعنی کہ تب میں کچھ اگر نہیں کہہ سکتا تھا, آج میرے پاس ہر وہ اتھارٹی ہے کہ میں اپنی کمپنی کے رولز ریگولیشن سب کچھ کر سکتا ہوں. اور جاب کرنے کا جو آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے وہ آپ کو بزنس میں کہیں نہ کہیں ہیلپ ضرور کرتا ہے گرو کرنے میں, جو کہ میرے ساتھ ہوا. کیونکہ جو 10-11 سال جو میرا کارپوریٹ کا ایکسپیرینس تھا ایک کسٹمر سپورٹ بیک گراؤنڈ کے اندر, اس نے مجھے ہیلپ کیا میری ای کامرس بزنس کے اندر کہ کلائنٹس کو آپ نے سیٹسفائی کیسے کرنا ہے, ان کو کنونس کس طریقے سے کرنا ہے, اور کام آپ نے کس طریقے کا ڈیلیور کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ان سے ہائی چارج کر رہے ہو تو آپ لو کوالٹی کام ڈیلیور کرو گے, نہیں. تو آپ اپنی ویلیو اپنے کام سے خود بناتے ہیں, وہ ویلیو آپ ڈیفائن کرتے ہیں اپنی کہ آپ کی ویلیو کیا ہے. ایگزیکٹلی. بہت انسائٹ فل آپ سے ساری بات چیت رہی, اور وی کین گو آن, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی بھی تھوڑی ٹائم کی لمیٹیشنز ہیں. فاخر جاتے ہوئے آپ خاص طور سے جو ٹی بیٹ سیکٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن آئی ٹی ٹریننگس میں آتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ایکچولی ہم کسی بھی طرح کی ٹریننگ لیں گے, اور ٹریننگ لینے کے بعد پھر ہم کچھ ارننگ اسٹارٹ کر پائیں گے. پہلے بھی جیسے ہم نے ایک بات ابھی ڈیورنگ آور کانورسیشن اسٹارٹنگ میں ہم نے کی کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کو ایک ٹریننگ پروگرام دیتا ہے وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ایک تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل ٹو سم ایکسٹینٹ نالج دیتا ہے, لیکن فیلڈ کی جو نالج ہے دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اسی وجہ سے ٹیکنیکل ٹریننگس کے اندر آپ بہت زیادہ آن جاب ٹریننگس اور آپ جہاں پر آپ کو ریئل ورک انوائرمنٹ کے ایکسپیرینس دینے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن کیونکہ بینگ اے پریکٹیشنر آپ بچوں کو یہ بات بتا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ایکچولی there is a difference. جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں یو فیس کمپٹیشن, یو فیس ریئل ورلڈ. وہاں پر سکسیزفل ہونے کے لیے اگر آپ کچھ 1-2 ٹپس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو انٹر ہو رہے ہیں آپ اس فیلڈ کے اندر, ان بچوں کو ضرور جو ٹی بیٹ سیکٹر سے انٹر ہو رہے ہیں آپ انہیں بتائیں کچھ. اگر دیکھا جائے تو 2 چیزیں ہیں سب سے امپورٹنٹ, ایک ایتھکس, ایک کنسسٹنسی. یہ 2 چیزیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی کورس کرنے کے بعد بھی, آپ نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے اس کو تھرو آؤٹ کرتے رہنا ہے. اب یہاں پہ میں ہمیشہ ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں اپنے ہر میٹنگز میں یا جس کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ 9 مہینے کے اندر پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ 6 مہینے میں وہ کسی ایک انفارچونیٹ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ ہوگا, لیکن وہ ہونے کے بعد وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پائے گا. تو آپ کو اتنا ٹائم دینا ہے پہلے اپنے آپ کو کہ آپ نے ایک اسکل سیکھی, آپ نے ایک اسکل سیکھی, اب آپ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ 10-12 مہینے آپ اپنے آپ کو دیں اور اس پہ ڈفرینٹ لوگوں کو سنیں, باہر کے لوگوں کو.
یوٹیوب آپ کے پاس ہے, چیٹ جی پی ٹی آپ کے پاس ہے, ڈیپ سیک آپ کے پاس ہے, کون سی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ کرنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ جی آپ اگر اس مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں کہ جی ہم نے 3 مہینے کا کورس کیا اور اگلے 3 مہینے میں 1 لاکھ روپے کما لوں گا, تو دیٹس ناٹ گونا ہیپن. اور اف یو وانٹ ٹو میک اٹ ہیپن دین یو ہیو ٹو ورک اٹ فار سو لانگ. تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو آپ اس فیلڈ کے اندر, اس جرنی کے اندر, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئٹرز, جو آپ ارلی کوئٹرز بن جاتے ہیں نا, کہ سرٹیفکیشن کر لی, اس کے بعد 1-2 منتھ کہیں پر ٹرائی کر لیا, اس کے بعد آپ کو فیلئرز ملتے ہیں یا ریجیکشنز ملتے ہیں, اس کے وہ تو بہت ایک لازمی پارٹ ہے. جیسے آپ بھی اپنی جرنی کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے, اتنے چیلنجز ہوتے ہیں چیزوں میں. اور ہمارے بچے خاص طور سے ان کو جب اس فیلڈ کے اندر بھیجا جاتا ہے تو آئی تھنک کہ کوئٹ کرنے کا ایک بہت سادہ ریزنس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انیشیلی اس طرح کی, اور کوئی بھی فیلڈ اس طرح ویلکمنگ نہیں ہوتی, اور خاص طور سے ایسی فیلڈ جس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو. سو ویری رائٹ فاخر, دس واز سو انسائٹفل. تھینک یو سو مچ. آئی ٹک سو مچ آف یور ٹائم اینڈ تھینک یو سو مچ دیٹ یو ٹک. بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. اینڈ ویئرز آلسو, آپ نے بھی آج فاخر کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہے اس کو سنا ہوگا, اور جب آپ سنیں گے تو آپ یہ, ہم نے کوشش کی کہ بہت سارے ایسے پرٹیننٹ قسم کے کوسچنس جو کہ فیلڈ کے حوالے سے ریلیونٹ ہیں اور جو ہمارے ینگ مائنڈس جن چیلنجز کو فیس کرتے ہیں, تو ہم نے کوشش کی کہ ہم فاخر سے آج ہمیں جو اپرچونیٹی ملی ہم ان سے ضرور اس کا جواب دیں. سو آئی ہوپ آپ سب نے یہ چیز انجوائے کی ہوگی. تھینک یو فاخر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو فاخر. گڈ بائے. اللہ حافظ. گڈ بائے ایوری ون. اللہ حافظ.